अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। ज़िहान अपने घर की गुर्बत दूर करने के लिए अपने गांव से कराची गया। वहां ज़िहान हर रोज काम ढूंढने के लिए बड़े बड़े बंगलों के दरवाजे खटखटाता, मगर कोई भी ज़िहान को काम पर रखने के लिए तैयार नहीं था। फिर ज़िहान एक बड़े बंगले के पास गया और उस बंगले में से एक औरत बाहर आई, जो कि तकरीबन 45 साल की बहुत ही खूबसूरत औरत थी। उसने ज़िहान से पूछा, क्या काम है? ज़िहान ने कहा, मैडम जी, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, क्या कोई काम मिल सकता है? उस औरत ने पूछा, क्या काम कर सकते हो? ज़िहान ने जवाब दिया, मैडम जी, जो आप कहेंगी वही काम मैं बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। फिर मैडम ने उसे पाँव से लेकर सर तक देखा और बोली, जो मैं कहूँगी वो काम कर लोगे ना? ज़िहान ने कहा, जी मैडम, जो भी आप काम करने को कहेंगी मैं कर दूंगा। उस औरत ने ज़िहान को काम पर रख लिया और अगले दिन ज़िहान अपना सामान लेकर मैडम के घर आ गया। मगर जब रात हुई तो मैडम ने ज़िहान को बुलाया और कहा, आज पूरी रात मेरी किसी गांव में एक जवान लड़का रहता था। उसका नाम ज़िहान था। ज़िहान की उम्र बमुश्किल 20 साल थी, मगर उसकी जिम्मेदारियां ज़िहान की उम्र से कहीं ज्यादा थीं। ज़िहान के घर में उसके माँ बाप, दो छोटे भाई, एक का नाम रिहान और एक का नाम शहरियार, और एक छोटी बहन थी जिसका नाम सवेरा था। ज़िहान का खानदान बहुत गरीब था। ज़िहान के अब्बू खेतों में काम करते थे, मगर मौसम की मार और कर्ज के बोझ ने घर की हालत खराब कर दी थी। ज़िहान कॉलेज में एफए तक पढ़ा था, मगर आगे पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे। ज़िहान सोचता था कि अगर वो शहर जाकर कोई अच्छी नौकरी ढूंढ ले तो घर का बोझ हल्का हो जाएगा। ज़िहान के गांव के कुछ दोस्त पहले ही कराची जाकर काम कर रहे थे। वो बताते थे कि कराची में काम की कोई कमी नहीं है। कोई फैक्ट्री में काम करता था, कोई दुकान पर। ज़िहान को उनकी बातें सुनकर लगता कि वो भी वहां जाकर कुछ बड़ा कर सकता है। एक दिन ज़िहान ने घर वालों से बात की कि मैं कराची जा रहा हूँ, वहां नौकरी ढूंढूंगा और हर महीने पैसे भेजूंगा। घर की हालत भी तो बेहतर करनी है ना। माँ रो पड़ी, मगर अब्बू ने समझाया, बेटा जा, मगर ख्याल रखना, शहर बहुत बड़ा है। ज़िहान ने अपना छोटा सा बैग पैक किया, जिसमें कुछ कपड़े रखे, और ट्रेन पकड़कर कराची का सफर शुरू हुआ। रास्ते में ज़िहान सोचता रहा, क्या पता किस्मत चमक ही जाए। कराची पहुंचकर ज़िहान अपने दोस्तों के पास गया। वो एक छोटे से कमरे में रहते थे, जहां जगह इतनी कम थी कि सोने के लिए बारी बारी लेटना पड़ता था। दोस्तों ने उसे बताया, ज़िहान, यहाँ काम मिलना आसान नहीं। ज़िहान, किसी फैक्ट्री में कोशिश कर। ज़िहान ने कई फैक्ट्रियों के दरवाजे खटखटाए। एक जगह ज़िहान को चमड़े की फैक्ट्री में काम मिल गया, मगर काम बहुत मुश्किल था। सुबह से शाम तक मशीनों के शोर में काम करना और तनख्वाह इतनी कम कि बस गुजारा ही होता था। ऊपर से कराची का पानी और हवा ज़िहान को रास नहीं आ रही थी। कुछ दिनों में ही ज़िहान की सेहत खराब हो गई, बुखार हो गया, कमजोरी महसूस होने लगी। दोस्तों ने कहा, ज़िहान, लगता है तुझे यहाँ का पानी नहीं लग रहा, गांव वापस चला जा, हम तेरी मदद कर देंगे। मगर ज़िहान हार मानने वाला नहीं था। ज़िहान सोचता, गांव जाऊंगा तो क्या कहूंगा कि मैं फेल हो गया। ज़िहान ने फैसला किया कि वो कोई और काम ढूंढेगा। कराची की सड़कों पर घूमते हुए ज़िहान बड़ी बड़ी कोठियों को देखता, सोचता, इन घरों में तो नौकर रखते होंगे, सफाई, रोटी बनाना, माली का काम, कुछ तो मिलेगा। ज़िहान हिम्मत करके बड़ी कोठियों के गेट पर जाकर घंटी बजाने लगा। ज्यादातर जगहों पर लोग दरवाजा खोलकर उसे देखते और बंद कर देते। कौन हो, क्या चाहते हो, पूछते, और नौकरी नहीं है कहकर वापस कर देते। कराची जैसे शहर में अनजान पर भरोसा कौन करता है। मगर ज़िहान नहीं रुका। ज़िहान हर रोज सुबह निकलता, शाम तक बड़ी कोठियों के दरवाजे खटखटाता और थक कर वापस आ जाता। एक दिन शाम के वक्त ज़िहान एक बहुत बड़े बंगले के सामने पहुंचा। बंगला बहुत आलीशान था, जिसकी सफेद दीवारें, बड़ा गेट और सामने खूबसूरत बागीचा था। ज़िहान घंटी बजाने लगा। इतने में पीछे से एक कार आई और रुक गई। कार में से एक औरत उतरी। उसकी उम्र करीब 45 साल होगी। चेहरा बहुत खूबसूरत मगर थका हुआ सा। उसका नाम शगुफ्ता मैडम था।
شگفتہ میڈم ایک امیر بزنس وومن تھی جس کا اپنا بزنس تھا۔ شگفتہ میڈم ذیحان کو دیکھ کر رک گئیں۔ کون ہو تم؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ ذیحان تھوڑا گھبرا گیا مگر ہمت کر کے بولا، میڈم جی میں گاؤں سے آیا ہوں، نوکری ڈھونڈ رہا ہوں، اگر آپ کے گھر کوئی کام ہو تو۔ شگفتہ میڈم نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ ذیحان کا چہرہ بھولا سا تھا، آنکھوں میں ایمانداری جھلک رہی تھی۔ تم کیا کیا کر سکتے ہو؟ شگفتہ میڈم نے پوچھا۔ ذیحان نے کہا، میڈم جی میں کچھ بھی کر سکتا ہوں جو آپ کہیں گی۔ شگفتہ میڈم مسکرائی اور بولی، کچھ بھی؟ ذیحان نے کہا، ہاں میڈم جی جو آپ کہیں گی میں وہ سب کر سکتا ہوں۔ شگفتہ میڈم بولی، مطلب اگر میں کہوں کہ جو کوئی اور نہیں کر سکتا وہ تم کر سکتے ہو، یا کوئی مشکل کام کرنا ہو؟ ذیحان نے سوچا مگر پھر بولا، ہاں میڈم جی میں ایماندار ہوں، بس مجھے کام چاہیے۔ شگفتہ میڈم نے پھر اسے غور سے دیکھا۔ شگفتہ میڈم کے چہرے پر کوئی گہری سوچ تھی۔ ٹھیک ہے کل آنا، دیکھتی ہوں۔ ذیحان بہت خوش ہوا۔ ذیحان دوستوں کے پاس واپس آیا اور بتایا، بھائی کام مل گیا، ایک میڈم کے گھر۔ دوست ہنسے، اچھا بھائی قسمت چمک گئی، مگر بچ کے رہنا، امیر لوگ کچھ بھی کروا سکتے ہیں۔ اگلے دن ذیحان اپنا بیگ لے کر شگفتہ میڈم کے گھر پہنچ گیا۔ گھر اندر سے اور بھی شاندار تھا، جیسے بڑے کمرے اور مہنگا فرنیچر، مگر ہر طرف مٹی جمی ہوئی تھی۔ لگتا تھا مہینوں سے ٹھیک طرح صفائی نہیں ہوئی۔ شگفتہ میڈم اکیلی رہتی تھی۔ ذیحان نے پوچھا، میڈم جی گھر میں اور کوئی نہیں رہتا؟ شگفتہ میڈم نے اداس ہو کر کہا، نہیں میں اکیلی ہوں، میرا کوئی نہیں ہے۔ ذیحان کو تھوڑا عجیب لگا مگر ذیحان کام میں لگ گیا۔ صبح سے شام تک صفائی کی، فرش چمکائے، برتن دھوئے، باغیچہ صاف کیا۔ شام کو شگفتہ میڈم نے پوچھا، روٹی بنانا آتا ہے؟ ذیحان نے کہا، نہیں میڈم جی مگر سیکھ لوں گا۔ شگفتہ میڈم نے کہا، چلو کچن میں سکھاتی ہوں۔ کچن میں دونوں اکٹھے کام کرنے لگے۔ شگفتہ میڈم سبزیاں کاٹتی، ذیحان دیکھتا۔ دیکھو ذیحان نمک اتنا ڈالنا ہے، مسالے ایسے بھوننے ہیں۔ ذیحان کو مزہ آنے لگا۔ شگفتہ میڈم کی باتیں سن کر لگتا تھا کہ وہ اکیلی ضرور ہے مگر دل کی بہت اچھی ہے۔ رات کو کھانا کھاتے ہوئے ذیحان نے پوچھا، میڈم جی آپ کا خاندان کہاں ہے؟ شگفتہ میڈم نے گہرا سانس لیا، میرا شوہر تھا مگر چھوڑ گیا، والدین گزر چکے ہیں، بس اب میں ہوں اور یہ گھر ہے۔ ذیحان نے ہمدردی سے دیکھا، میڈم جی فکر نہ کریں میں ہوں نا۔ شگفتہ میڈم مسکرائی۔ آہستہ آہستہ دن گزرنے لگے۔ ذیحان گھر کا ہر کام سنبھالنے لگا۔ صبح چائے بناتا، ناشتہ تیار کرتا، شگفتہ میڈم آفس جاتی تو گھر سنبھالتا، شام کو اکٹھے کھانا بناتے۔ شگفتہ میڈم کو ذیحان کی محنت بہت پسند آئی۔ شگفتہ میڈم ذیحان کو اچھی تنخواہ دیتی، قریب 30,000 روپے مہینہ۔ ذیحان گھر پیسے بھیجتا، خاندان بہت خوش تھا۔ مگر ایک رات کچھ عجیب ہوا۔ رات کے 12 بجے تھے، ذیحان اپنے کمرے میں سو رہا تھا، شگفتہ میڈم کا کمرہ ساتھ ہی تھا۔ اچانک شگفتہ میڈم کے کمرے سے چیخیں سنائی دینے لگیں، عجیب اور ڈراؤنی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کوئی جانور گھرا رہا ہو۔ ذیحان ڈر گیا مگر اٹھا اور دروازہ کھٹکھٹایا، میڈم جی کیا ہوا؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ آوازیں اور تیز ہو گئیں۔ ذیحان نے ہمت کی اور دروازہ کھولا۔ اندر کا منظر دیکھ کر ذیحان سن رہ گیا۔ شگفتہ میڈم بستر پر پڑی تھی، کپڑے پھٹے ہوئے، بال بکھرے ہوئے، آنکھیں لال تھیں۔ شگفتہ میڈم کا جسم اکڑا ہوا تھا، منہ سے عجیب سی آوازیں نکل رہی تھیں، کون ہے تو؟ یہاں سے چلا جا۔ یہ شگفتہ میڈم کی آواز نہیں لگ رہی تھی، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اور بول رہا ہو۔ ذیحان ڈر گیا مگر ذیحان بھاگا نہیں۔ ذیحان اپنے گاؤں کی باتیں یاد کر رہا تھا۔ اس کے ابو ایک مانے ہوئے سیانے پیر تھے جو بھوت پریت بھگانے کا کام کرتے تھے۔ ذیحان بچپن سے دیکھتا آیا تھا کہ ابو کیسے لوگوں کو ٹھیک کرتے تھے۔ یہ کوئی بری روح ہے، ذیحان نے سوچا۔ ذیحان وہی ڈرتا رہا، تو کون ہے؟ میڈم کو چھوڑ۔ شگفتہ میڈم یا جو بھی اس کے اندر تھا، اس نے چیخ کر کہا، میں اسے نہیں چھوڑوں گا، یہ میری ہے۔ ذیحان نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ ذیحان شگفتہ میڈم کے پاس گیا اور انہیں پکڑ لیا۔ میڈم تڑپی مگر ذیحان نے نہیں چھوڑا۔ آدھے گھنٹے تک یہ جدوجہد چلتی رہی۔ پھر میڈم شگفتہ کا جسم ڈھیلا پڑ گیا۔ شگفتہ میڈم بے ہوش ہو گئی۔ صبح ہوش آیا تو شگفتہ میڈم رونے لگ پڑی۔ ذیحان یہ میری بیماری ہے، بچپن سے ہی ہے،
رات کو ایسے ہی ہوتا ہے، اسی وجہ سے میرے سب رشتہ دار مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ ذیحان نے کہا، میڈم جی یہ کوئی بیماری نہیں، یہ باہر کی کسی چیز کا سایہ ہے۔ میرے ابو جی سیانے ہیں، وہ آپ کو ٹھیک کر دیں گے۔ شگفتہ میڈم حیران ہوئی، تمہیں کیسے پتا؟ ذیحان نے اپنی کہانی سنائی کہ کیسے گاؤں میں ابو روز لوگوں کا علاج کرتے ہیں۔ شگفتہ میڈم کو یقین ہو گیا۔ ذیحان مجھے ٹھیک کروا دو، میں تمہارے ساتھ کہیں بھی جانے کو تیار ہوں۔ اگلے کچھ دن ذیحان شگفتہ میڈم کی پوری دیکھ بھال کرتا رہا۔ روز رات کو شگفتہ میڈم کے ساتھ والے کمرے میں جھانکتا رہتا تاکہ کوئی حملہ ہو تو سنبھال سکے۔ آہستہ آہستہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آنے لگے۔ شگفتہ میڈم ذیحان کی ایمانداری سے بہت متاثر ہوئی۔ ذیحان کو میڈم کا حوصلہ پسند آیا۔ ایک دن ذیحان شگفتہ میڈم کو لے کر اپنے گاؤں گیا۔ ابو جی نے دیکھا اور کہا، معاملہ سنگین ہے، بچپن سے ہی سایہ ہے، 5 دن چلے کرنے پڑیں گے۔ شگفتہ میڈم وہیں رک گئی۔ چلے ہوئے، پڑھائی وغیرہ سب کچھ ہوا۔ آخرکار سایہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ شگفتہ میڈم نے اپنے آپ کو بہت ہلکا محسوس کیا۔ اب شگفتہ پوری طرح ٹھیک ہو چکی تھی۔ شگفتہ میڈم کی آنکھوں میں اب وہ پرانی اداسی نہیں تھی، بلکہ ایک نئی چمک تھی۔ ذیحان کے ابو نے انہیں دعا دی اور روزانہ پڑھنے کے لیے کچھ وظیفے بتائے اور کہا، بیٹی اب تمہاری زندگی میں کبھی کوئی اندھیرا نہیں آئے گا۔ شگفتہ میڈم نے ذیحان کے خاندان کا شکریہ ادا کیا اور گاؤں میں ان کے لیے ایک پکا گھر بنانے کا وعدہ کیا۔ ذیحان اور شگفتہ میڈم اب واپس کراچی جانے کی تیاری کرنے لگے۔ ٹرین کے سفر میں شگفتہ میڈم ذیحان کے کندھے پر سر رکھ کر سو گئیں اور ذیحان کو لگا جیسے اس کی زندگی میں پہلی بار کوئی اتنا قریب آیا ہو۔ کراچی پہنچ کر دونوں نے اپنی پرانی روٹین دوبارہ شروع کر دی۔ گھر اب پہلے سے کئی زیادہ خوشحال لگتا تھا۔ شگفتہ میڈم کا بزنس پھر سے اچھا چلنے لگا اور ذیحان گھر کے سارے کام سنبھالتا، مگر اب ان کے رشتے میں کچھ بدل گیا تھا۔ شگفتہ میڈم اب ذیحان کو صرف نوکر نہیں بلکہ اپنا ساتھی سمجھنے لگی تھی۔ شام کو جب دونوں کچن میں گٹے کھانا بناتے تو شگفتہ میڈم ذیحان کی تعریف کرتی، ذیحان تیرے بغیر یہ گھر سنسان لگتا تھا، تو نے صرف میری جان ہی نہیں بچائی بلکہ میری زندگی میں نئی روشنی بھر دی ہے۔ ذیحان شرما جاتا مگر دل ہی دل میں بہت خوش ہوتا۔ وہ شگفتہ میڈم کی طاقت اور نیک دلی کا قائل ہو چکا تھا۔ شگفتہ میڈم کی عمر 45 سال تھی اور ذیحان صرف 20 سال کا، مگر عمر کا یہ فرق ان کا باہمی سمجھ اور اعتماد کے آگے چھوٹا پڑنے لگا تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک شام شگفتہ میڈم نے ذیحان سے کہا، ذیحان تو نے مجھے نئی زندگی دی ہے، اب تو ہی میرا سب کچھ ہے۔ میں اکیلی ہوں اور تیرے بغیر جینا نہیں چاہتی، تو کیا تو ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا؟ ذیحان حیران رہ گیا مگر اس کی آنکھوں میں بھی شگفتہ میڈم کے لیے گہرا پیار تھا۔ میڈم جی عمر کا فرق لوگ کیا کہیں گے؟ شگفتہ میڈم نے مسکرا کر کہا، لوگ تو ہمیشہ کچھ نہ کچھ کہتے ہی ہیں، مگر پیار کبھی عمر نہیں دیکھتا۔ تو نے مجھے نئی زندگی دی ہے، اب میں تجھے اپنا جیون ساتھی بنانا چاہتی ہوں۔ پھر کیا تھا، دونوں نے فیصلہ کر لیا۔ ایک سادہ مگر بہت خوبصورت تقریب میں دونوں کی شادی ہو گئی۔ شگفتہ میڈم کے کچھ خاص دوست اور ذیحان کا خاندان گاؤں سے آیا۔ شادی میں شگفتہ میڈم نے بہت خوبصورت سوٹ پہنا تھا اور ذیحان نے بھی سلوار قمیض سوٹ پہنا ہوا تھا۔ عمر کا فرق ضرور تھا مگر ان کے چہرے پر خوشی اتنی تھی کہ کسی نے کوئی سوال نہیں اٹھایا۔ ذیحان اب گھر داماد بن گیا تھا۔ ذیحان شگفتہ میڈم کے گھر میں ہی ہمیشہ کے لیے رہنے لگا۔ ذیحان نے اپنے خاندان کو بھی گاؤں سے کراچی بلا لیا۔ اس کے ماں باپ، بھائی بہن سب شگفتہ میڈم کے بڑے بنگلے میں آ کر رہنے لگے۔ امید ہے ناظرین آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی ہوگی۔ مزید اچھی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیں۔ شکریہ، تو ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔